अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल फील शुरू करेंगे और इसकी आयात जो है इस सूरत की उसको तरकीब देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 20 मुनज़्ज़ब बाजी, आपका रोल नंबर 20 है, मेरे ख्याल से 20 है कि 21 है? ये कुछ भी कोई भी रोल नंबर दे दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई मसला नहीं। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, जो शुरू में आपको हमज़ा नज़र आ रहा है, हमज़तुल क़ता है ये आपको क्या लगता है ये क्या होगा यहाँ पर? ये हर्फ होगा, इस्म या फ़ेल? हर्फ है, हर्फ़े इस्तिफ़ामिया। गुड, हर्फ़े इस्तिफ़ाम हो गया, बिल्कुल सही। इसके अलावा यहाँ पे ना ये ताज्जुबी ये भी है, ताज्जुब किस लिहाज़ से ये इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा कि ये हर्फ़े इस्तिफ़ाम तो है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, बल्कि एक हैरानगी से जो चीज़ एक पूछी जा रही होती है ना, एक होता है अंदाज़ यानी कि डिफरेंट हो जाता है। एक होता है अच्छा, डायरेक्ट पूछा जा रहा होता है कि हाँ या ना जिसका जवाब दिया जाए। एक होता है जो किसी से कोई बात इकरार करवाई जा रही हो, कि क्या ऐसा हुआ नहीं था? इस तरह से कोई बात की जा रही हो। उसमें एक लहज़ा होता है ताज्जुब के लिहाज़ से, तो उस लिहाज़ से इसको ताज्जुबी भी कहा जाएगा। तो आगे लम पे आते हैं, लम क्या है? अच्छा। ये हर्फ़े जाज़मा है, ये भी हर्फ है। गुड, और माशाल्लाह। और ये हर्फ़े जाज़िम है और ये जाज़ नफ़ी करता है। और ये मुज़ारे जो होता है इसके आगे उसको उसको मजज़ूम करता है, और ये हुँ, नफ़ी के मानी में इसका तर्जुमा आता है। ठीक है। और ये फ़ेल मुदारे का जो नफ़ी में मायने देता है, किस में देता है? हाल में, ये मुस्तक़बिल में, माज़ी में? माज़ी में माज़ी में चेंज माज़ी में, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। लम जो है वो 3 काम करता है, बिल्कुल आपने तीनों काम बताए कि ये जज़म भी करता है फ़ेल मुदारे को, और ये माज़ी में ले जाता है, और माज़ी में ले जाके नफ़ी का मायने जो है वो पैदा करता है लम जो है। हालाँकि फ़ेल मुदारे होता है, लेकिन माज़ी में इसका तर्जुमा किया जाता है, हाल या मुस्तक़बिल में नहीं किया जाता। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अब आगे मुझे ये बताएँ, ये जो तरा है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएँ? अच्छा, तरा जो है ये फ़ेल है, गुड। अरे मजज़ूम, क्योंकि ए, इस ये इसका हज़फ हुआ है, यानी कि जज़म इसका ये मजज़ूम हुआ है लम की वजह से। बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ पे क्योंकि बज़ाहिर रा के ऊपर ज़बर नज़र आ रही है, तो यहाँ जब आपको ऐसे हो ना कि कंडीशन में आपको जज़म ज़ाहिर नज़र ना आ रही हो, ठीक है? जी, तो आपके लिए ये निशानी है सबके लिए कि आप लोगों ने फिर ये समझ लेना है कि यहाँ पे हर्फ़े इल्लत था जो कि गिर गया है। गिर क्योंकि आपको गया। ज़बर नज़र आ रही है, आपको जज़म क्यों नहीं नज़र आ रही? ज़हन में बंदा सोचता है ना कि फिर तो जज़म होनी चाहिए थी, लगी हुई नज़र आनी चाहिए थी। हाँ, अगर आपको ऐसा हर्फ़ जज़म के साथ वाहिद के सिगे में नज़र ना आए और पीछे लम लगा हो, तो फिर आप समझ जाएँ कि यहाँ पे कोई हर्फ़े इल्लत था, यानी वाओ या या, जो कि ये गिर चुका है, बिल्कुल। महज़ूफ़ हो चुका है। और वो कोई गिरने की फिर वजह क्या होगी, वो इंशाल्लाह एंड पे मैं ये लम तरा को समझाऊँगी पूरा। ये जो है ये पूरा रा हमज़ा या जो मादा थी ये तरा कैसे बना। जी, तो लेकिन आप लोगों की निशानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब जज़म नज़र आनी चाहिए थी, नहीं नज़र आ रही, तो फिर समझ जाएँ कि यहाँ पे हर्फ़ इल्लत गिर चुका है मजज़ूम होने की वजह से। बिल्कुल। दैट्स गुड। अब इसके रूट लेटर्स बता दें। रा, हमज़ा, या। गुड, माशाल्लाह। और आपको क्या लगता है ये सलासी के किसी बाब से होगा या मज़ीदुन फ़ी के किसी बाब से होगा? ये सलासी के। सलासी के, गुड। और बता सकेंगी? अच्छा, मैं अगर बताऊँ ये था रा या रा, अब आपको क्या लगता है ये कौन से बाब से होगा? रा थोड़ा या रा। सोच लें। माज़ी में भी सारों पे ज़बर है और मुदारे में भी सब पे ज़बर है। ये एक फतह, बाब है सलासी के। जी, नसर यंसुरु। उसमें पेश फतह, आ जाती है। हाँ, हाँ। फ़तह फतह यफ़्तहु, बिल्कुल, पहुँच गई बाबे। आप माशाल्लाह। ठीक है? रआ या रा सब पे ज़बर आ रही है, कोई ज़ेर भी नहीं आई क्योंकि समिया में देखें ज़ेर आ जाती है। हम्म, यंसुरु में मुदारे में जाके पेश आ जाती है।
تو اس میں دونوں ہی صیغوں میں، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو، دونوں ہی اس میں زبر کے ساتھ سارا چلتا ہے، تو یہ باب فا پہ پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ جو ہے مجھے فاعل بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاعل اس کا انتا۔ فاعل انتا، ماشاء اللہ، گڈ۔ اب ہم کیفا کی طرف چلتے ہیں۔ کیفا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیف یہ اسم ہے، گڈ۔ اور چونکہ یہ مجھے ابھی بلکہ ٹھہرے، کیفا پہ چھوڑیں اور ابھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ علم تورا، اتنا حصے کا ترجمہ ذرا کرنا ہوگا ہمیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو وہ کیفا کی بات، پھر وہ کیفا سے نا بات ایک سمجھ آئے گی کہ وہ کیا ہے۔ تو جی علم تورا کا ترجمہ بتا دیں۔ کیا دیکھا تم نے، دیکھا تم نے، اگر الف کو بالکل ساتھ کیا نہیں دیکھا تم نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ میں نے الگ سے اس کا یہ سمجھیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے یا آپ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ تو اب کیا دیکھنے کے لیے بات ہو رہی ہے، جو آگے دیکھا جس کی بات کی جائے گی نا کہ کیا نہیں دیکھا، وہ پورا کا پورا مفعول بنے گا اس طرح کے لیے، اس طرح فعل کے لیے۔ اب اگلا پورا حصہ جو ہے وہ مفعول بنے گا، کیونکہ اس میں فائل ہو گیا انتا، کہ کیا دیکھا نہیں تم نے یا آپ نے، تو فائل انتا ہو گیا، فعل ہے ترا، تو اب مفعول چاہیے، تو مفعول وہ ہوگا جس کو دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا، تو وہ اب اگلا کیفا سے لے کے اینڈ تک سارا جو ہے نا فعل تک مفعول بنے گا اس طرح فعل کے لیے۔ تو اب انشاءاللہ ہم کیفا پہ چلتے ہیں، جی بتائیں۔ کیفا ہے اسم ہے، چونکہ یہ ہوں کلیئر کر رہا کہ کیا دیکھا ہے، اس میں ہے کہ کیا دیکھا تم نے، کہ کیا کلیئر نہیں ہو رہا، تو اسم کی کون سی کیٹیگری ہوگی؟ یہ یعنی مفہوم، کوشچن پوچھا جا رہا ہے یا ویسی نارمل بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کو استفہام کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، اسم استفہام، اور ساتھ میں وہی وہ تعجب والا بات بھی آئے گی اس میں بھی، یہ کہ وہ تعجب کے طور پہ ہو رہا ہے کہ کیا دیکھا نہیں تھا کہ اس ٹائم کیا حال کیا تھا، مطلب ایک بالکل تعجب کے انداز ہے اس میں ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں ہوا تھا، کہ وہ تو ہوا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اقرار کروا رہے ہیں کہ واقعی ہوا تھا، تو کیا تم کو یاد نہیں کہ ایسا ہوا تھا ایسے؟ ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جو استفہام کے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں اس میں سے صرف حرف کے دو ہی ہیں، ایک ہے حمزہ جو ابھی ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا، اور ایک ہے حل۔ حل کا مطلب ہی کیا نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا دونوں حرف ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، حرف صرف یہی دو ہیں۔ تو اب چونکہ جس کو ہم اسم کہیں گے نا، چاہے پھر وہ استفہام ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ اسم ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ رفع نصب جر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی کیٹیگری ہے، تو وہ ہم بعد میں آئیں گے کہ کیفا اس وقت جو ہے وہ آیا رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے، تو وہ ہم اینڈ پہ آئیں گے دوبارہ اس کی طرف۔ ابھی ہم فعلہ پہ چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فعل ہے، کیا ہے؟ فعل، گڈ۔ اور فعل کون سا ماضی، فعل لگ رہا ہے؟ فعل ماضی، گڈ۔ باب یہ اس کے ثلاثی کے باب سے ہاں، اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ ہوا، ہوا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ربو کا یہ دونوں اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے اس وقت؟ یہ مرکب اضافی۔ گڈ۔ اچھا، یہ مرکب اضافی، اس میں جو مضاف ہے وہ کیا ہے؟ کا نہیں، مضاف، مضاف رب، رب۔ اب اس رب کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رب کی جی جی، رفع، رفع، بالکل۔ اب یہ سوچنا ہے کہ یہ رفع حالت میں کیوں ہے، یہ ربا کا کیوں نہیں ہے، ربی کی کیوں نہیں ہے، ربی کا، تو ربو ہے یہ، تو یہ رفع حالت میں ہے، پیچھے فعل ہے، یہ اب کیا بنے گا اس فعل کے لیے؟ یہ بنے گا
پچھلے جملہ فعل کے لیے حالیہ میں جب فعل کے بعد کوئی حالت رفع میں کوئی اسم آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول نہیں نہیں، رفع حالت میں ہے نا، ہاں فاعل. فاعل ٹھیک، یہ فاعل ہوگا، اس کا ہوا فاعل جو ہے نا، اس کے اوپر یہ پیش ہے تو اس اچھا وجہ سے یہ اس کا فاعل بنے گا. اوکے ہوا تب ہم کہتے ہیں جب اس کا ظاہر فاعل ہمیں نہ ملتا. ہوں ٹھیک ہو گیا، چونکہ ظاہر فاعل موجود ہے تو اب ہم اس کا ہوا فاعل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر چونکہ ظاہر ہمیں سامنے مل گیا رفع حالت میں، تو اب اس لیے اس کا ہوا فاعل نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر فاعل ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. بی اصحابی، تو اس میں جو ریڈ کلر میں با ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، یہ بھی حرف ہے. اچھا دیٹس گڈ، اور حرف جر ہے. تو اب یہ جو اصحاب الفیلی، یہ پورا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصحابی تو مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے، یہ الفیلی کیوں مجرور ہے؟ بیکاز یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اصحاب کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ دونوں اسم ہوئے اور یہ جو ہے اصحابی ہو گیا مضاف اور الفیلی ہو گیا مضاف الیہ. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے دونوں پورا مرکب اضافی حرف جر با کے لیے کیا بنے گا؟ حرف جار مجرور. یہ بن کس جائے گا جار مجرور. ٹھیک، اب یہ جار مجرور مل کے فعل فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اس کے لیے متعلق فعل. ویری گڈ، یہ ہو گیا متعلق. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے اب دیکھیں ہمارے پاس ربو فعل ہے، فعلا، ربو کا فاعل ہو گیا، متعلق ہو گیا. اب ہمیں اس کا اگر ہم ترجمہ کریں کہ آپ کے رب نے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. فعلا کا مطلب کیا، ٹھیک ہے، کیا کچھ چیز کرنے کا کام ہے. اگر ہم اس طرح ترجمہ کریں ربو کا، آپ کے رب نے، فعلا کیا، بی اصحاب الفیلی ہاتھی والوں کے ساتھ. تو اب کوشچن کھڑا ہوتا ہے کیا کیا؟ کیا تو کیا جو یہ جو کیا کیا بات ہے نا، یہ مفعول بنے گی پھر. یہ مفعول کیفا. تو وہ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کیفا. ویری گڈ. تو کیفا اس وقت اعرابی حالت کیا ہوگی اس کی؟ کیفا از رفع مفعول نصب جر مفعول بن رہا ہے نا. نصب نہ ہاں نصب، بیکاز کیونکہ وہ منصوب بن رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ کیفا اس وقت حالت نصب میں ہے. اگرچہ یہاں پہ فا کے اوپر ویسے بھی زبر ہی نظر آ رہی ہے لیکن یہ کیفا ہی رہتا ہے. اگر یہ رفع حالت میں آئے گا تو بھی کیفا ہی رہے گا، کیفو نہیں بنے گا. اور جر بالکل بن کر آئے گا تو بھی یہ کیفا ہی رہے گا، کیفی نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کیفا ہی رہے گا. تو اس وقت یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے فعلا فعل کے لیے، تارا کے لیے نہیں. تارا کے لیے اب یہ پورا جملہ جو ہے نا، پورا جملہ فعل یا کیفا سے لے کے اصحاب الفیل تک، یہ پورا مفعول تارا کے لیے مفعول بنے گا. تو پہلے ہم چلتے ہیں کہ کیفا مفعول اور فعل فاعل متعلق، اس کے اندر تو ماشاءاللہ دیکھیں سب کچھ آ گیا، فعل بھی، فاعل، مفعول، متعلق، یہ پورا کا پورا بن گیا جملہ فعلیہ. جملہ فعل. اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ترا کے لیے مفعول. ٹھیک ہے، انترا کا انتا فاعل تھا اور مفعول یہ ہے. اب ہم آگے کیفا سے لے کے اس کا اگلا حصہ کا جو ہے نا، اب جو ہے نا ترا سے بلکہ دیکھیں گی کہ جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اگر حروف چاہے شروع میں 100 حرف بھی آ جائیں، آپ نے حرف کو سائڈ پہ کر کے اس سے آگے دیکھنا ہے کہ اگلا جو لفظ ہے حرفوں کے بعد وہ آیا اسم آ رہا ہے یا فعل آ رہا ہے. اگر اسم آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ. اگر ان حروف کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ. اب حالانکہ حمزہ بھی حرف ہے، لم بھی حرف ہے، ہم نے ان دونوں سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ. ہم نے جو حرف کے بعد والا لفظ دیکھنا ہے وہ ہے ترا. اب یہ کون سا پورا یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 جملہ فعلیہ آئے ہیں. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، آگے ترجمہ کریں.
کیا 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 یہ فعلا کیا ربوں حال کا میں نے اس لیے لکھا کہ حال کا مطلب سمجھانے کے لیے ہے، تو اس کا معنی کیا، لیکن حال کا بریکٹ میں اس لیے لکھا کہ تاکہ سمجھ آئے کہ کیا حال کیا ان کا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. سلوک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سلوک فعلا کا مطلب سلوک ہے، نہیں سلوک مطلب صرف سمجھانے کے لیے یا حال سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے آگے. ربوں کا تمہارے رب نے بی فیل ہاتھی. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، زبردست. کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. چلے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے ساتھ، اچھا لم ترا کو پہلے میں سمجھا لیتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ جانے سے پہلے. تو لم ترا کیسے بنا؟ کیونکہ یہ باب فا سے ہے، فتح یفتح، تو فتح کے مطابق یہ بنا را حمزہ یا، را اس طرح بنا. تو اب اس پہ رول اپلائی ہوگا، اور رول کون سا ہے؟ ناقص یائی کا. ٹھیک ہے. اور ناقص یائی کا رول کیا ہے کہ جب ناقص یائی متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، اس وقت یا کے اوپر زبر ہے اور اسے پچھلے حرف پر زبر ہو، تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو یا ناقص الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. مطلب پوری الف میں نہیں لکھا جائے گا، الف مقصورہ یہ صرف یا کے ساتھ خاص ہے. واو اگر یہاں پہ ہوتا تو وہ پھر الف میں لکھا جاتا، لیکن اگر یا ہے تو وہ پھر کھڑی زبر میں لکھا جائے گا. تو یہاں پہ یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کی وجہ سے رول چینج ہو رہا ہے، اور وہ پھر بن جائے گا را. یہ جو حمزہ کے اوپر پھر جو ہے نا کھڑی زبر، الف کے اوپر الف نہیں، یہ حمزہ ہی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے زبر کی جگہ. تو کیونکہ وہ چینج ہو گیا، یا کو بھی کیونکہ قائم رکھنا ہے، یہ یا ناقص کے لیے خاص ہے یہ رول. اب اس کے اوپر آگے چلتے ہیں کہ جو کھڑی زبر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ یا ناقص کا رول اپلائی ہوا. اب اس کو فعل مضارع میں لے کے جانا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمیں لم تک لے کر آنا ہے. لم جو آتا ہے وہ فعل مضارع پر ہی ہمیشہ آتا ہے. تو جب لم ترا ہے تو اس کا مطلب ہے فعل مضارع ہمیں ضرور کرنا ہے. یفتح یرعیو بنا، پھر یرعیو. اب یہاں پہ رول کون سا اپلائی ہوگا؟ اب یہاں پہ رول اپلائی ہوگا حمزہ کا. حمزہ یہاں پہ آئین کلمہ کے اوپر ہے، سیکنڈ روٹ لیٹر جو درمیانہ حرف ہوتا ہے، را حمزہ یا، یہ روٹ لیٹر تھے نا، تو حمزہ دیکھیں درمیان میں تھا یعنی آئین کلمہ پر. تو اس کا رول یہ ہے کہ وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو. ٹھیک ہے، جو کہ را کے اوپر اس وقت ہے. تو ایسی سچویشن میں، اچھا میں یہاں پہ آپ کو دو باتیں بتاؤں. اگر ہم صرف محموز العین کا رول سمجھیں اس مادے کو سائڈ پہ کر کے، تو یہاں پہ دو رول اپلائی ہوتے ہیں. ان میں سے جو ایک رول ابھی میں ایکسپلین کروں گی وہ اس مادے کے لیے خاص ہے، یعنی اس مادے کے لیے وہی رول ہوگا، وہ دوسرا جو آپشن ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو دونوں آپشنز بتاؤں گی. ابھی یہ ہے کہ ہم محموز العین متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پر جزم ہو، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود محذوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خود محذوف ہو جائے گا. اور یہ بات یہ والا جو رول ہے یہ اس را حمزہ یا کے لیے خاص ہے، مطلب ضرور اپلائی کرنا ہے، کمپلسری ہے کہ یہ ہم نے جب را حمزہ یا کا مادہ آ جائے، یہ تین روٹ لیٹرز، اور پھر ایسی سچویشن بن جائے محموز العین کی کہ پچھلا والا حرف جزم ہو، تو یہ والا رول ضرور بالضرور اپلائی کرنا ہے. اور یہ رول یہ ہوگا کہ حمزہ یہاں سے ڈراپ ہو جائے گا، اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود ڈراپ ہو جائے گا. جبکہ واو اینڈ یا کیا کرتے تھے، جب وہ اجوف یعنی درمیان آئین کلمہ پہ جب وہ آتے تھے، تو وہ جب پچھلا حرف جزم والا ہوتا تھا تو اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے تھے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جاتے تھے. اگر وہ پیچھے زیر دیتے تھے تو خود یا میں بدل جاتے تھے، اگر وہ پیچھے اپنی حرکت زبر دیتے تھے تو خود الف میں، اور اگر وہ اپنی حرکت پیش پیچھے دیتے تھے تو خود واو میں بدل جاتے تھے. لیکن حمزہ جو ہے نا یہ بات دل پہ لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں اپنی حرکت پیچھے دوں گا تو پھر میں رہوں گا ہی نہیں، میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا، میں نے تبدیل نہیں ہونا، وہ غائب ہو جاتا ہے، محذوف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ حمزہ کے لیے ایک رول ہے اور اس مادے کے لیے خاص کر کے ہے. تو اب یہ بن جائے گا یارا یو. حمزہ دیکھیں سائڈ پہ نکل گیا, یارا یو بن گیا, حمزہ نکل گیا, اس نے اپنی حرکت البتہ زبر پیچھے دے دی. تو یہ چیز ہے کہ یہ قاعدہ را حمزہ یا کے لیے لاگو کرنا واجب ہے, مطلب ضروری ہے, کمپلسری ہے. اس کے برعکس اس کا ایک دوسرا رول کیا ہے. ویسے اگر محموز العین کو اس مادے سے نکل کے ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ جب باقی کسی اور فعل میں یہ قاعدہ لاگو کرنا اور لاگو نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے. مطلب کوئی اور فعل آ جائے, جیسے کہ سآلہ آ جائے. اب اس میں دیکھیں حمزہ درمیان میں آیا ہوا ہے, سین حمزہ لام, یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. حمزہ درمیان میں ہے, متحرک ہے. اب جب یہ فعل مضارع میں گیا تو یہ بنا یس الو, یس الو. اب وہاں پہ حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے اور پچھلا حرف سین جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں رول اپلائی ہو سکتے ہیں, کہ چاہے تو ہم یہ قاعدہ اپلائی کریں اور چاہے تو ہم یہ قاعدہ اپلائی نہ کریں, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس کو یس الو جس طرح یہ ہے اسی طرح رکھنا چاہیں, اس پہ رول اپلائی نہ کریں محموز العین کا, یہ جو بھی ہم نے اوپر سیکھا, تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو اور اپلائی کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود غائب ضرور ہوگا, پھر خود ضرور غائب ہو جائے گا, کیونکہ تب پھر وہ بیچارہ بڑا ہی دل کا کمزور ہے, وہ اپنی حرکت دے کے خود غائب ہو جاتا ہے. تو پھر بن جائے گا یسالو. تو یہ دونوں طریقے جو ہے نا دونوں ٹھیک ہیں کسی دوسرے فعل کے لیے. لیکن جب آ جائے گی بات را حمزہ یا کی تو پھر ایک ہی آپشن ہے, صرف ایک ہی آپشن ہے, وہ یہی ہے کہ حمزہ نے اپنی حرکت ضرور پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے اور خود ضرور غائب ہونا ہے. اس میں یہ آپشن نہیں ہے کہ جی یرا یو ہی رہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا, یو نہیں ہوگا, اس کو یرا یو یعنی یرا آگے یہ چینج ہوگا, ناقص کا بھی یہ رول اپلائی ہو جائے گا. تو یہ رول جو ہے نا را حمزہ یا کے لیے خاص ہے, باقی فعلوں کے لیے دونوں طرح سے جائز ہے, چاہے تو اپلائی کریں چاہے تو اپلائی نہ کریں, دونوں طرح ٹھیک ہے. اب ہم یرا یو سے آگے چلتے ہیں. یرا یو بن گیا, حمزہ تو چلو سائڈ پہ ہو گیا, اب یا دوبارہ آ گیا ہے حرکت کے ساتھ. اب دوبارہ کیا ہوگا کہ دوبارہ یہ جو گرین والا رول ہے اس کو دوبارہ دیکھیں کہ جب یا ناقص متحرک ہو, اس وقت اس کے اوپر پیش ہے. متحرک کا مطلب یہ کوئی بھی حرکت ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو یا ناقص الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو سارا رول دوبارہ جو میں نے بھی پڑھا تھا وہ اپلائی ہوگا اس کے اوپر اور بن جائے گا یا را. ٹھیک ہے, یہ جو را کے اوپر زبر ہے یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو گیا اور یا یعنی یا مقصورہ بن گیا, یا را ہو گیا. تب یہ بنتا ہے را یا را. اب ہم نے اس پہ لم کو لے کے آنا ہے, تو اس کو میں ترا کے لیے لے کر آتی ہوں, یعنی کہ انتا فائل کے ساتھ جیسا کہ صورت فیل میں ہے, ترا بنا یرا سے انتا فائل کے لیے, یرا میں ہوا فائل تھا, اس کے پیچھے اب آئے گا لم. تو اب کیا ہوگا, لم کا رول کیا ہے لم کا رول یہ ہے کہ لم فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے لازمی مجزوم کرنا ہی کرنا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ لم آیا ہے اور اس نے اپنا اثر ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنا اثر ڈالا ہے. تو اب ہم نے اثر کیسے شو کریں گے, اگر ہم دیکھیں تا بھی اپنی جگہ پہ ہو, جزم بھی نہ لگے, تو پھر تو یہ نارمل فعل مضارع بن گیا, تو ہمیں تو اثر لازمی شو کرنا ہے. تو اب جب فعل مضارع میں حرف علت پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہ محذوف ہو جاتا ہے, کیونکہ لم کا اثر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ یہ مجزوم ہوا ہے. اگر ہم اس یا کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر تو اس کا مطلب کوئی چینجنگ آئی ہی نہیں نا, کیونکہ یہ تو ترا اس کی اپنی ایکچوئل پوزیشن تھی نا, یرا ترا یہ تو اس کی اپنی پوزیشن ہے. لم سے کوئی فرق پڑا نہیں پڑا یہ دکھانے کے لیے حرف علت کو ڈراپ کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے لم نے اپنا اثر ڈالا. تو تب پھر وہ بن جائے گا, اس یا کو غائب ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے, اور پھر وہ بنے گا ترا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ جب آپ کو لم کے بعد کوئی ایسا لفظ ملے جس پہ آپ کو ظاہراً بالکل بھی آپ کو جزم نظر نہیں آ رہی, تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پھر وہاں پہ جو ہے نا کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہاں پہ حرف علت ہوگا جو معذوف ہو چکا ہوگا اور تب یہ سچویشن بنی ہوگی, ورنہ تو وہ سامنے نظر آتا ہے.
जज़म नजर आता है वाहिद के सिगों में। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आयत जी, कौन हमारे साथ करेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा गला आज काफी खराब हुआ है। अच्छा चलें, अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पे। तो आप मुझे ये बताएंगे जो शुरू में हमजा है, अब इस ये हमजा कौन सा है, वही है या कुछ और? हमजा भी हरफ जर है और इस्तिफामिया है ऊपर की तरह से। जर क्यों कहा आपने? जर आपने बोला या मुझे शायद ऐसा लगा है? नहीं नहीं, हम ये गलत बोल दिए जी, हरफ है। हरफ हरफ है, जर बिल्कुल। ये कहाँ मजरूर करता है जी। इस्तिफामिया है और हमको लग रहा है इसमें भी ताज्जुब है क्या? हाँ, ये हरफ इस्तिफाम है और ये भी ताजुबिया ही है, बिल्कुल। क्योंकि ये वो आगे वही बात अभी चल रही है कि क्या ऐसा नहीं हुआ था, क्या वैसा नहीं हुआ था। जब हम किसी को कोई पुरानी बात वैसे भी याद कराते हैं, तो हम उसका हमारा अंदाज ये नहीं होता कि हम उससे पूछे हाँ या ना, मतलब उससे एक हाँ इकरार करवाना। इसको इकरारी भी, इसको तकरीरी भी कहते हैं। हरफ इस्तिफाम तकरीरी यानी इकरार करवाना किसी से। इकरार। जी जी। तो आगे लम भी हर्फ है, तो ये कौन सा इसके हर्फ है? आगे लंबी नफी है और हाँ हाँ, ये मजारे को मजरूम कर देगा और मजारे का मानी माजी में ले जाएगा। वेरी गुड, तीन काम माशाल्लाह। अब करे। देखिए यहाँ पे यज अल में लाम के ऊपर क्लियर जज्म नजर आ रही है, ठीक है। जी और वो वाली सिचुएशन से आपको क्या जाहिर हुआ था? तरा में रा के ऊपर तो जबर नजर आ रही थी, तो आप लोगों ने फिर फौरन समझ लेना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ हरफ इल्लत आया होगा जो माजूफ हो गया होगा, तब ऐसी सिचुएशन हुई कि बजाहिर हमें जज्म नजर नहीं आ रही। दैट्स गुड, जी। माशाल्लाह। तो ये हो गया हरफ नफी, और जाजिम भी इसलिए यस कहेंगे क्योंकि ये अगले यस। फेल को जज्म कर देता है। हाँ जी गुड। जी। अच्छा, तो और ये जो यजअल है, ये यस फेल बाजी है या मुदारे? पहले मजारे है और इसका मादा है जीम एन लाम बाबे वेरी नून से। गुड। बाबे जाला कौन से? बाबे नून से। नहीं नहीं नहीं, नहीं, असल में ये हमको बनता थोड़ा है बाबा जाआला यज आलू। आइन के ऊपर देखें जबर है, पेश नहीं है। या आला यज आलू हाँ जी। यज आलू। तो तो ये ये कौन से तो होगा? दोनों में, माजी में भी जबर 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 यस और मुदारे में भी यस्माऊ जबर जबर या जबर। समिया यस्माऊ। नहीं, फिर अगर ये होता फिर ये बनता जाइला। मैंने कहा है जाआला। या आला, हाँ ठीक है। ये वाला हुआ क्या? फतहा। वेरी फतहा गुड। यफ्तहू। जी। हाँ बिल्कुल सही, माशाल्लाह। फतह हम्म, यफ्तहू जाला यजअलू, और ये यजअल बना लम की वजह से। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अब इसका फाइल आप मुझे बताएं कि क्या हमें जाहिर में कोई नजर आ रहा है? नहीं तो फिर हम जमीर की तरफ जाएं। आखिर में मजलूम ना हुआ होता तो था जी, मज, अ, यज अल का तो जाहिर में फाइल अंता ही नजर आ रहा है हमको। अंतर यहाँ पे किधर है? नहीं, यज यहाँ पे देखिए, यज अला यज कैदा पे अलू। भी जबर है, आगे फी तब्दील तो हरफे जब वो जार मजरूर आ गया, तो जाहिर यहाँ हम्म, पे हमें कोई भी रफा हालत में इसम मिल नहीं रहा। जी जिस हम पिछली आयत में जाहिर रफा हालत में इसम मिल गया था ना, रब्बू का। जी यहाँ जी पे जाहिर फाइल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें जी जमीर में ढूंढना पड़ेगा। जी। तो वो फिर क्या होगा? क्या ये हुम हो जाएगा? हुम है हुआ। जमीर आगे। हुआ ये वाहिद का सिगा है ना, अच्छा हुआ। जी जी, वाहिद तो का ये, सीगा जी हुआ। जी तो हुआ इसमें फाइल होगा, ठीक है। तो ये हुआ जो है आ, किसकी तरफ जा रहा होगा? पिछली आयत में रब्बू फाइल था, तो ये हुआ हाँ किसकी तरफ हुआ। जा रहा है? हुआ ये असहाबे फील की तरफ जा रहा है। नहीं, उसने बना दिया, मतलब किसने बनाया था? ये सारा अल्लाह हाल ताला की किसने तरफ, रब की तरफ, रब की तरफ फिर रब की रब्बू का। तरफ, बिल्कुल। जी ठीक है, रब की तरफ जा जी रहा है, तो इसलिए यहाँ जी पे वाहिद का सीगा है। गुड। जो असहाबुल फील थे ना, वो ज्यादा थे, वो जमा का सीगा होगा। जी तभी असहाब जो है ना वो जमा है, वो वाहिद का सीगा नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कई दाहुम। ये आपको क्या कई लगता है ये कौन सा मुरक्कब होगा?
कैदहुम मुरक्कब इजाफी है क्योंकि That's good. कैदा भी इस्म है और हुम है तो जमीर लेकिन दोनों मिल करके एक दूसरे के लिए मुजाफ और मुजाफ इलैह बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हुम भी इस्म है और लेकिन इस्म ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है। तो ये जो कैदा हुम आपने बताया, ये इस पूरा का पूरा बना, ये मुदाफ हो गया कैदा, और जो हुम कैदा है ये और मुदाफ इलैह, ठीक है, यानी मुरक्कब इजाफी हो गया। मुरक्कब इजाफी हो गया, बिल्कुल। जी। अच्छा, ये पूरा मुरक्कब इजाफी। अब इसमें जो मुदाफ है कैदा, ये कौन सी इराबी हालत में है? कैदा देखने में तो नसब लग रहा है, कैदा। बिल्कुल सही लग रहा है आपको, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि ये नसब में है। तो अब आपको ये क्या लगता है कि ये क्यों नसब में है? क्यों नसब ये में पीछे है? पिछला जो फेल है यजअल, उसके लिए अच्छा, क्या बनेगा? मफूल बन रहा है क्या किसी के लिए? मफूल हाँ बन रहा है। बिल्कुल सही बताया जी। आपने, ये मफूल बन रहा है, क्योंकि कैदा के ऊपर ये जो जबर है, ये हमें इससे पता चल रहा है कि ये मफूल होगा फिर, क्योंकि हालत नसब में होता है मफूल। जी। और फाइल तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, वो हुआ फाइल है। अब हमें फाइल की हुआ जरूरत फाइल नहीं है, है। वो हमने ढूंढ लिया। जी। तो अब हमें अब मफूल चाहिए, कैदा तो वो है मफूल हो कैदा गया। हो। जी। और जी। पिछली आयत में देखें, जो मुरकबे इजाफी था, उसके मुदाफ के ऊपर पेश थी रब्बू का, वहां पे वो मुरकबे इजाफी में जो मुदाफ था वो फाइल की वजह से रफा हालत में था। यहाँ पे मुदाफ जबर में लिखा गया है मंसूब हालत में, इसलिए क्योंकि ये मंसूब बन रहा है। तो मुरकबे इजाफी जो है ना, तब्दील होता रहता है, ये कभी आपको रफा मिलेगा, कभी नसब, कभी जर, डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है। पिछली आयत में वो फाइल की सिचुएशन में था, यहाँ पे ये मफूल की सिचुएशन में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं फी तदलील। इसमें फी तदलीलिन है, ये लाम के नीचे दो जेर हैं, जो कि मुझसे आई की थिंक वजह जी लिखने में शायद हो गया है। तो फी क्या है? की हर्फ जर है, इसी की वजह से तजलील मजरूर हो गया है। उसके वेरी नीचे गुड। इसके नीचे तनवीन थी, जिससे क्लियर पता चल रहा था कि ये इस्म है। ये ज़हन में रखिएगा, ये तदलीलिन है, इसके नीचे दो जेर हैं। जी। ठीक है, तो ये बन गया, ये जो है ना दौद लाम लाम, इसके मादा के लफ्ज हर्फ हैं, रूट लेटर्स दौद लाम लाम। अब ये जो है ना, ये बन रहा है बाबे तफील के वजन पर। बाबे तफील जिसमें तशदीद आती है ना, जी। उसके वजन जी। पे ये मसदर है, ये तफईल तदलील, तो ये मसदर है, और ये बन गया मजरूर फी हरफ जर के लिए। अब ये जार मजरूर पूरा कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब जारी। गुड। और ये मुरक्कब जारी अब इस पूरे जुमला फेलिया में क्या बनेगा? मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में मुरक्कब जारी क्या मुतल्लिक बनकर आता होता है वैसे? मुतल्लिक क्या? मुतालिक, बिल्कुल ठीक है, ये मुतालिक है। अब यजअल फेल के अंदर हुआ फाइल, कैदहुम मफूल, और फी तदलीलिन मुतालिक, ये पूरा का पूरा अब कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। वेरी गुड, माशाल्लाह, दैट्स गुड। अब हम इसके तर्जुमे पे चलते हैं जी, तर्जुमा कर दी जाए। आलम या नहीं, यजअल हमने बना दिया, हमने कई क्यों? एक मिनट, हमने क्यों आपने कहा? हाँ ये यजअल बना है, दिया जी, गलत हो गया जी। जी। न या जल होता ना, नहीं। न जल, तो फिर आप कहती जी। हमने। जी। जी। जी सही कह रही आप। क्या नहीं बना दिया कई दहुम, उन उन उनको कैदा माने कैदा कहते हैं चालने चलना, चाल कोई अच्छा चलना, कोई उनकी प्लान चाल करना। को। हाँ, क्या नहीं बना दिया उनकी चाल को फी तजलीलिन, अ, यानी जिल्लत में जिल्लत में, तजलील बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, गुमराही में कह सकते हैं, गुमराही और में। इसका जी। जी। शॉर्टकट निकालें तो नकारा, कि क्या नहीं, वैसे तो नाकारा। जाला जी। का मतलब बनाना ही होता है, ठीक है,
تو اگر آپ اس طرح ترجمہ کریں کہ کیا نہیں اس نے بنا دیا ان کی چالوں کو ناکارہ، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ کیا نہیں کر دیا ان کی چالوں کو گمراہی میں، تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کر دیا بنا دیا مطلب یہ ہمارے اردو زبان کے لحاظ سے چناؤ ہے الفاظ کا کہ ہم کیا چنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مین جالا کا مطلب بنانا ہی ہوتا ہے کہ کیا نہیں اس نے بنا دیا ان کی چالوں کو نکارا، بیکار، گمراہی میں. اس طرح سے کیونکہ دود لام 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 کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دینا، اور یہ باب تفعیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا نہیں بلکہ گمراہ کر دینا، کسی دوسرے کو گمراہ کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے گمراہ کر دینا، اس لیے یہ باب تفعیل میں کیا ہے، یہ ثلاثی میں نہیں ہے. اگر یہ ثلاثی کے باب میں ہوتا تو اس کا مطلب ہونا تھا کہ گمراہ ہونا مطلب خود گمراہ ہونا، لیکن جب یہ مزید الفی کے باب تفعیل میں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی ہو گیا، یعنی کہ کسی دوسرے کو گمراہ کرنا، بے راہ کر دینا، خراب کر دینا، برباد کر دینا، بیکار، اس طرح سے ناکارہ کر دینا. دیٹس گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، زبردست. چلے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف عاطف ہے. ویری گڈ، حرف عطف ہو گیا. ارسلا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. کون سا فعل لگ رہا ہے؟ فعل ماضی ہو گیا، ساتھ ہی لکھ دیا میں نے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے مادہ کے حروف کیا ہوں گے؟ روٹ لیٹرز. جی را سین لام باب را افعال. سین لام باب افعال. باب افعال کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ بس ایسے وہ دیکھ رہی تھی نا، جیسے میچ کر کے نا باب سے. ہاں یہ جو ہے نا شروع میں دیکھیں را سین لام تو اس کے مادہ کے حرف ہو گئے. جی جی را سین لام جی اتنا حصہ. تو جی اب جی بندہ سوچتا ہے یہ شروع میں حمزہ پھر کیوں آیا؟ تو یہاں سے آپ نے پھر پک کرنا ہے کہ یہ باب افعال ہوگا، کیونکہ را سین لام روٹ لیٹرز ہو گئے، مادہ کے حروف ہو گئے، حمزہ جی اس میں ایڈیشنل ہے، ایک اضافہ ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہے، کیوں؟ یہ تو فعل ماضی ہے تو متکلم کا بھی نہیں ہو سکتا کہ فعل مضارع ہوتا تو ہم اسے متکلم کہہ دیتے. تو فعل ماضی ہے، اینڈ پہ لام کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو یہ فعل مضارع بھی نہیں ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ باب افعال ہوگا، تو یہ اس حمزہ کی وجہ سے. تو یہاں سے اندازہ بھی لگتا ہے کہ یہ باب افعال ہوگا. جی. اچھا اب ہم اس کا فائل ڈھونڈیں گے. تو فائل میں پھر آپ کو کیا سامنے کوئی ظاہر فائل مل رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے علیہم طیرن ابابیلا، یہاں پہ کوئی رفع حالت میں کوئی اسم موجود ہے کیا؟ جی نہیں، فائل اس کے اندر ہی ہے، آگے نہیں ہے فائل اس کا. ہاں ہوا تو پھر وہ کیا جی ہوگا؟ ہما ہم ہوا ہوا فائل ہوگا، بالکل جی صحیح، ماشاءاللہ. جی. اچھا ابھی کیا ہے کہ ہوا اس کا ہم نے فائل نکال لیا. علیہم کی طرف چلتے ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ یہ اعلی حروف جار ہے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے، اسم ضمیر ہے، یہ مجرور ہے. ویری گڈ، علیہم ماشاءاللہ. ہم جو ہے یہ اسم ہے جی اور ضمیر متصل ہے، متصل اور اس وقت یہ حالت جر میں ہے. جی. جو پچھلا کئی دہم تھا، کئی دہم، وہاں پہ بھی وہ ضمیر متصل تھی اور وہاں پہ بھی وہ مجرور تھی، لیکن وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مفعول تھی، وہ مجرور تھی. منصوب یہاں پہ جی یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. جی. اب یہ جار مجرور پورا مل کے ارسلہ فعل کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے پھر وہ متعلق بنے گا. ہاں ویری گڈ، یہ پورا جو مرکب جاری ہے مرکب یہ بن جاری جائے گا جی متعلق. جی. طیرن کی طرف چلتے ہیں. طیرن کیا ہے؟ یہ اسم ہے. ویری گڈ. اچھا ابھی یہ آپ کو یہ نسب میں ہے تو اچھا چلے بعد میں، ابھی ہم ایک چیز پہ چلتے ہیں، یہ کہ نسب میں کیوں ہے یہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو طیرن ہے اور ابابیلا جی یہ دونوں ہی حالت نسب میں ہیں. تو یہ جو ابابیلا ہے نا یہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. جی جی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. تو یہ ایکچولی ابابیلا جو ہے یہ صفت بن رہا ہے طیرن کے لیے.
یہ موصوف اور صفت بن گیا. ہاں جی بالکل صحیح, یہ موصوف ہو گیا. اور ابابیلا جو ہے یہ بھی اسم ہے اور غیر منصرف ہے, تو یہ اب بن جائے گا صفت طائرن کے لیے. اب بندہ کیونکہ آپ کے, اس لیے میں نے غیر منصرف کو پہلے ایکسپلین کیا, کیونکہ جو صفت ہوتی ہے وہ بالکل فالو کرتی ہے نا اپنے موصوف کو. اگر موصوف نکرہ ہے تو پھر صفت بھی نکرہ ہونی چاہیے. تو اس وقت یہ ابابیلا بھی نکرہ ہی ہے, لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہے, یہ اپنے اوپر تنوین, اس کے اوپر غیر منصرف الفاظ کے اوپر تنوین نہیں آتی, تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ نہیں ہے, تنوین نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب یہ موصوف اور صفت مل کے پورا کون سا مرکب بنا؟ یہ مرکب توصیفی. ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ مرکب توصیفی پورا کا پورا حالت نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ بنے گا, اس کی مفعول بنے گا ارسلہ کے لیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ مفعول بنے گا, اس لیے یہ ہے مفعول ہے, تو اس لیے یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اب ارسلہ فعل ہوا فاعل علیہ متعلق اور مفعول طائرن ابابیلا کے ساتھ مل کے پورا کا پورا کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا, خبریہ ساتھ کہتے ہیں. خبریہ انشائیہ بالکل کیسے وہ ہے کہ کیونکہ جو نہ تو نفی, یہ جب نفی میں ہو یا بالکل نارمل عام پوزیٹیو جملہ ہو تو اس کو ہم خبریہ کہتے ہیں. بالکل جی. اچھا, اب یہ حرف عطف کے لیے پھر یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ حروف عطف کے لیے معطوف بنے گا. جی جی بالکل صحیح, یہ حرف عطف کے لیے ہو جائے گا معطوف. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے معطوف الیہ, اس کا مطلب ہے پچھلی آیت میں تھا, تو وہ میں انشاءاللہ آگے ایکسپلین کرتی ہوں. ابھی ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اس کا ترجمہ کر دیں. واو جیسے اور بھیجے, ارسلہ بھیجے, علیہم ان پر. فائل کو بھی ظاہر کریں, فائل کو بھی مینشن کریں, کس نے بھیجے؟ اس نے, ہوا فائل ہے نا. جی, اور اس نے بھیجے ان پر طیرن پرندے. ویری گڈ. اور وہ پرندوں کی صفت ہو رہی ہے جھنڈ کے جھنڈ. جھنڈ کے جھنڈ. جی ٹھیک ہے. پرندے کا ترجمہ ہے طیرن, طیرن کا ترجمہ ہے پرندے, اور جھنڈ کے جھنڈ ہے ابابیل. تو صفت چونکہ پہلے بیان کرنی چاہیے ہمیں اردو کے لحاظ سے, تو اس لیے میں نے صفت کا ترجمہ پہلے کیا, ابابیل کا ترجمہ پہلے کیا ہے, اور طیرن کا ترجمہ بعد میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جھنڈ کے جھنڈ صفت ہے. اور پھر کس جھنڈ کے جھنڈ کیا ہے, یعنی پرندے, موصوف پرندے ہیں. پرندوں کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ تھے, غول تھے, پورے بڑے بڑے غول تھے ان پرندوں کے. تو ٹھیک, دیٹس گڈ. یہ ایک پکچر بھی میں نے اس لیے رکھی آپ کو سمجھانے کے لیے. ویسے تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کیسے پرندے اپنی چونچوں میں بھی اور اپنے دونوں پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کیسے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے. جی, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کہتے ہیں, ان کے اوپر ان کا ہر بالکل ایک کا نام بھی لکھا ہوا تھا. بالکل, یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کروایا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سارے غول کے غول پرندے جو تھے وہ بھیجے تھے. تبھی تو آ رہا ہے نا ارسلہ, اس نے بھیجے. تو یہ ہوا جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے, اسی ربو کا کی طرف, کہ تیرے رب کی طرف. یاد نہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کیا یاد نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا. ہاتھی بالوں کے ساتھ. تو یہاں پہ ہر آیت میں ہوا کا ذکر آ رہا ہے. وہ ہوا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جا رہا ہے کہ اس نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا, اللہ نے ایسے کیا. اچھا, ترمیہم, یہ نیکسٹ ہماری آیت, نیکسٹ آیت کون کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون سی سسٹر ہیں؟ راحیلہ. جی ٹھیک ہے. جی سسٹر خالدہ, انشاءاللہ آپ نیکسٹ آیت کیجیے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, آپ مجھے یہ بتائیں ترمیہم, اس میں جو ہے اس کا بارے میں بتائیں گے, کیا ہے, حرف ہے, فعل ہے, اسم ہے, کیا ہے؟ مطلب فعل ہے, تو کون سا فعل ہوگا؟ فعل مضارع. ماشاء اللہ, کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع ہے, ماضی نہیں ہے؟ اس کے شروع میں علامت مضارع تا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بالکل صحیح پہچان کیا آپ نے. اچھا,
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کے مادہ کے حروف نکال سکتی ہیں کہ اس میں مادہ تا تو علامت مضارع ہو گیا، تو باقی جو جی بلیک کلر میں صرف آپ نے نوٹس کرنا ہے، تو باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے مادہ کے حرف کیا ہوں گے؟ را میم یا. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اس کا فائل میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں، اس کا جو فائل ہے نا یہ باب دود سے ہے. ایک تو ترمی یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا، یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باب دود ہے. یہ اس طرح کی نشانیاں آپ نے رکھنی ہیں، کیونکہ دورابہ ید ریبو، تو باب دود میں جب فعل مضارع میں جاتا ہے تو اس میں زیر آتی ہے. تو جب آپ کو فعل مضارع میں آئین کلمہ پہ آپ کو زیر مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل وہ باب دود سے ہے. اور جب آئین کلمہ کے اوپر آپ کو پیش مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ باب نون سے ہوگا. اور آئین کلمہ پہ آپ کو زبر مل جائے تو اس کا مطلب کافی چانس ہے کہ وہ باب فا سے ہوگا. باب سین سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی یسمعو بنتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ماضی کو ذہن میں لانا پڑے گا کہ اس لفظ کا ماضی کیا ہے. اگر اس کا لفظ کا ماضی زیر کے ساتھ ہے تو وہ سین کا باب ہو جائے گا، لیکن اگر اس فعل کا جو ماضی ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہے تو پھر وہ باب فا ہوگا. تو اس طرح کی یہ نشانیاں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوں گی ثلاثی مجرد کے باب کی پہچان کے لیے. اچھا اس کا جو فائل ہے وہ ہے ہیا. ہیا کیوں ہے؟ ہیا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر یہ ان پرندوں کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے پرندے گزرے تھے، ان پرندوں کی بات ہو رہی ہے. اور پرندے جو ہیں وہ غیر عاقل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غیر عاقل میں آتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے یہ ہیا یہاں پہ فائل ہے. تو بعض مفسرین بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو طائرن ہے یہ جمع ہے. حالانکہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو اسم جمع بھی بہت سے نے کہا تو وہ اسم جمع وہ جنس کے لحاظ سے ہے وہ لفظ، تو وہ مجھے زیادہ قوی رائے لگتی ہے. کہ جیسے اگر میں کہوں کہ سیب اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا میں کسی کے خاص سیب کی بات کر رہی ہوں یا سیب کی جنس کی بات کر رہی ہوں؟ جنس کی، اس کا مطلب ہے کہ میں سارے سیبوں کی بات کر رہی ہوں، کسی ایک سیب کی بات نہیں کر رہی. تو یہ ایک جنس کے لحاظ سے جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ واحد کا لفظ بھی لیا جاتا ہے تو بات جمع میں ہی جاتی ہے اس کی. جیسے میں کہوں یہی والی مثال سیب کی، جیسے کہا کہ سیب صحت کے لیے اچھے ہیں، تو اس کا سیب اب واحد ایک لفظ ہے، میں نے سیبوں نہیں کہا، ٹھیک ہے. سیبوں اردو زبان میں سیبوں ہوتا ہے نا، اردو سیب کی جمع واحد کا لفظ جی چنا ہے لیکن اس کے اندر مفہوم جمع کا ہے. اسی طرح طائرن اگرچہ واحد لفظ ہے کیونکہ اس کا تیورن اس کا جمع بنتا ہے یا اتیارن اس کی جمع بنتا ہے، لیکن اس کے اندر جنس کی بات ہو رہی ہے کہ پرندوں کی جنس ہے. میں کہوں پرندے اڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے پرندوں کی میں بات کر رہی ہوں، صرف ایک پرندے کی بات نہیں کر رہی، میں ایز اے جنس بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اس لیے یہاں پہ یہ جو ہے نا ہیا کا فائل آیا ہے کیونکہ پیچھے غیر عاقل کی بات ہو رہی تھی جو کہ طائرن ہے. اب ہم چلتے ہیں ہم کی طرف. یہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کون سی ہے، منفصل یا متصل؟ ضمیر منفصل. یہ اٹیچ ہوئی ہے، ضمیر اٹیچ یا متصل. ڈیٹیچ؟ جی اٹیچ اٹیچ ہے، بالکل اٹیچ ضمیر ہے نا تو اس کو متصل کہیں گے پھر. متصل. ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے اور منصوب ہے. جی منصوب کیوں اس میں لکھا میں نے، یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے یہاں پہ یہ منصوب ہے. اب پچھلی آیت میں جو تھا قیدہ ہم، تو پچھلی آیت میں جو ہم کی ضمیر آئی تھی دونوں ہی آیتوں میں، ایک میں وہ علیہم، ایک میں وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور تھی اور ایک میں وہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ بن رہا تھا تو وہ مجرور تھی. یہ وہاں پہ بھی اٹیچ ضمیر ہم یا ہم ہی استعمال ہوا تھا، یہاں پہ بھی ہم ہی استعمال ہوا ہے لیکن حالت نصب میں، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے. تو جب بھی ضمائر فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوں گے، منصوب ہوں گے ہمیشہ. جی اب آگے ہم بھی حجارتین پہ چلتے ہیں. با جو ریڈ کلر میں ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر. گڈ ہو گیا. حجارتین. حجارت اس میں مجرور. ویری گڈ ماشاء اللہ، اس مجرور. من سجیل.
من سجل، من بھی حرف جر ہے اور سجل بھی اس میں مجرور ہے. ہاں یہ والا جو بھی حجارتن تھی یہ جار مجرور مل کے یہ پورا کا پورا بن گیا مرکب جاری. تو اب آگے دوسرا بھی اسی طرح ہی ہے، حرف ہے، حرف جر ہے من، اور سجیلن جو ہے اسم مجرور، تو یہ جار مجرور بھی مل کے بن گیا مرکب جاری. اچھا یہاں پہ اب ایک نئی چیز میں سمجھانے لگی ہوں جو کہ سب کے لیے نیو ہوگی. من سجیلن بھی مرکب جاری ہے، تو یہاں پہ اب یہ جو من سجیلن ہے یہ بنے گا صفت. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جار مجرور تو متعلق بنتا ہے، تو یہ صفت کیوں بن رہا ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی نکرہ اسم آئے، اب یہاں پہ حجارت نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے، نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا پھر پورا جملہ آ جائے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا چاہے جملہ اسمیہ ہو، تو وہ اس کی صفت بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب حجارت دین چونکہ نکرہ اسم ہے اور اس کے بعد اب ایک جار مجرور آ گیا، تو اس جار مجرور کو ہم اس کی حجارت دین کی صفت بنائیں گے. یہ تو باقی سب مفسرین کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حجارت دین جو ہے نا موصوف ہے. میں یہاں پہ کچھ اپنی چیز بتانا چاہتی ہوں جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ من سجیلن، ہمیشہ جب بھی جار مجرور آئے ہم اس کو متعلق بناتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ بھی یہ من سجیلن متعلق ہے تو اب سوچا جائے گا کس کے متعلق ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو فعل کا متعلق نہیں بنانا بلکہ حجارتین کا متعلق بنانا ہے. متعلق ہی اس کو سمجھیں کہ حجارتین کی ایک ڈیٹیل دی جا رہی ہے، اس کے متعلق ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ وہ پتھر کیسے تھے، پھر اس متعلق کو صفت بنایا جائے کہ یہ وہ متعلق بن کے یہ صفت بن رہا ہے حجارتین کی، کہ پہلے ہم اس کو متعلق ہی بنائیں اور پھر ہم صفت بنائیں کہ یہ کس کے متعلق ہے، تو یہ حجارتین کے متعلق ہے، ترمیہم کے متعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جب بھی نکرہ اسم آئے اور اس کے بعد آپ کو جار مجرور مل جائے تو وہ جار مجرور ہمیشہ اس نکرہ اسم کے متعلق ہوگا اور متعلق بن کے وہ صفت بن جائے گا. پھر اس طرح سے ذہن میں رکھیں تو شاید زیادہ آپ کو ذہن میں رہے گا کہ جب بھی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آئے گا تو وہ متعلق اس نکرہ اسم کے بنے گا، اس کے بعد اس کے علاوہ کسی فعل کے نہیں بنے گا اگر فعل آیا ہوا ہے پیچھے تو. ٹھیک ہے، کیونکہ ذہن میں انسان کیا آتا ہے نا کہ یہ ترمیہم کے متعلق ہوگا، نہیں یہ ترمیہم کے متعلق نہیں ہے، یہ بلکہ حجارتین سے متعلق ہے اور اس کی صفت بن رہا ہے. اب یہ موصوف اور صفت مل کے یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ پورا مجرور بنے گا حرف جر با کے لیے. موصوف اور صفت پورا مل کے مجرور بنے گا حرف جر با کے لیے، اور پھر پورا کا پورا یہ موصوف، میں نے اس میں یہ بتایا کہ موصوف کیا ہے، موصوف ہے حجارتین، یعنی اس پتھروں کے آگے پتھروں سے متعلق ایک انفارمیشن دی جا رہی کہ وہ پتھر کیسے تھے، پھر وہ صفت بن گئے پھر ان پتھروں کی. تو یہ پورا کا پورا پھر بن جائے گا اب متعلق بنے گا با حرف جر اور آگے اس کا پورا مجرور حجارتن من سجیلن، یہ پورا مجرور حرف جر با کے ساتھ مل کے بن گیا متعلق. اب متعلق بنے گا ترمیہم فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا، تو اب ترمیہ جو ہے فعل ہیا فاعل ہم مفعول اور پورا متعلق سے مل کے بنے گا جملہ فعلیہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا اب یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا، یہ پورا جملہ فعلیہ یہ بن رہا ہے صفت ثانی. پیچھے جو طائرن تھا موصوف اس کی دوسری صفت. اب یہ جو پچھلی آیت میں طائرن دیکھیں وہ بھی نکرہ اسم تھا، نکرہ اسم تھا نا طائرن، اس کے اوپر 2 تنوین زبر تھی، اس کے بعد ایک لفظ آیا وہ بھی اس کی صفت بنے گی. اور پھر میں نے جس طرح ابھی بتایا کہ جب نکرہ اسم کے بعد آپ کو اگر جار مجرور مل جائے وہ بھی صفت بنے گا اور اگر پورا جملہ آ جائے تو بھی صفت بنے گا. تو یہاں پہ دونوں ہی کنڈیشن پوری ہو گئی. اب ترمیہم سے لے کے یہ پورا من سجیل تک پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ اب صفت بنے گا طائرن نکرہ اسم کے لیے. تو یہ دونوں ہی کنڈیشن آپ کو اسی صورت میں مل گئی کہ نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آئے تو بھی صفت اور اگر پورا جملہ آئے تو بھی صفت. تو اس وقت ترمیہم یہ پورا جملہ بن رہا ہے پچھلے طائرن نکرہ اسم کے لیے صفت. چلیں اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جی رما ینمی یہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا.
حج جی میں بھی تو رمی کرتے ہیں نا, رمی اسی سے ہوتا ہے پھینکنا, اس میں بھی اب کنکریاں پھینکنے کا بات ہے نا, تو یہ اسی چیز میں ہے. تو آپ ترجمہ کریں. ترمیہم, وہ ان پر پھینکتے تھے. ویری گڈ. وہ پھینکتے تھے ہم ان پر. آگے کیا ان پھینکتے پر تھے؟ کنکریاں. بالکل, آگ میں پکے ہوئے پتھر. اچھا, یہ میں نے, آپ کنکریاں بھی جب کہیں تو بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح 100%. میں بتاتی ہوں کہ کیا فرق ہے. یہ جو آگ میں پکے ہوئے پتھر ہوتے ہیں نا, وہ کنکر ہوتے ہیں, عام پتھر نہیں. جی یہ آگ میں پکے ہوئے, یہ صفت ہے. یہ من سجیل کا مطلب ہے آگ میں پکے ہوئے, اور حجارتن کا مطلب پتھر. تو آگ میں پکے ہوئے پتھر جو ہوتے ہیں وہ کنکر ہی ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ پھینکتے تھے ان پر کنکریاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ آگ میں پکے ہوئے پتھر, یعنی کہ کنکریاں کہہ دیں یا آگ میں پکے ہوئے پتھر کہہ دیں, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے, کنکری کہتے ہی اسی کو ہیں جو آگ میں پکے ہوئے سخت پتھر ہوتے ہیں, سخت قسم کے. عام سے ہلکے پھلکے سے سافٹ سے پتھر نہیں, سخت قسم کے پتھر جو شدید ہوں لگنے میں. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. راہیلا, آپ نے بہت اچھا کیا, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. الحمدللہ. اب یہ میں یہ جو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں 2 آیتوں کو. یہاں پہ دیکھیں, طائرن یہ نکرہ اسم تھا, یہ بنا موصوف, اور اس کی ایک صفت بنی ابابیلا, صفت اول, اور ترمیہم بحجارت من سجیل, یہ پورا جملہ بھی ہے اس کی صفت ثانی. ٹھیک ہے, طائرن موصوف ہے اور اس کے آگے 2 صفت ہیں. اور نکرہ اسم کے بعد اگر آپ کو کیا کہ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا, لکھ لیجئے گا, تو ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ نیو چیز ہے نا کہ نکرہ اسم کے بعد اگر آپ کو جار مجرور مل جائے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتی ہے, صفت بنتی ہے. تو آپ اس کو متعلق کہیں گے کہ جار مجرور اس نکرہ اسم سے متعلق ہے, اور پورا جملہ بھی آ جائے تو بھی وہ پورا جملہ پھر اس نکرہ اسم کے لیے صفت بنے گا. چلیں, ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ میں نے کریٹ کیا آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, جو کہ کیا ہوا تھا سورۃ الفیل کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ, اور اس کے لشکر میں کیا تھے, ہاتھی تھے. ہاتھیوں کے ساتھ اس نے لشکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ہاتھی کتنی بڑی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے, اور ان کے ہاتھوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر. ان چھوٹے چھوٹے پتھروں نے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دیا, مطلب ان کو بھوسا بنا دیا, اتنا ان کا برا حال کیا کہ بڑے بڑے ہاتھی جو تھے وہ گر گئے. تو یہ تھوڑا سا میں نے خود سے کریٹ کیا ہے سارا امیج سمجھانے کے لیے. تو یہ سارا کچھ ہوا تھا سورۃ الفیل میں, جو ایکسپلین ہوا کہ کیسے ان کو مار گرایا تھا ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جن کو اللہ نے بھیجا تھا. وہ ارسل علیہم, اور اس نے بھیجے ان پر سے وہ طیرن ابابیل, جھونڈ کے جھونڈ, ایسے بڑے بڑے غول آئے تھے پرندوں کے. چلیں جی, اب لاسٹ آیت جی سسٹر خالدہ, ہاں وہی تھی نا جی, آ جائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اس کے جو شروع میں فا ہے وہ میں خود ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ جو فا ہے نا, یہ یہاں پہ اب فا نتیجیہ آ گیا ہے. آپ سب سوچی ہوں گی آج یہ 10ویں سورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, ہم نے انکلوڈنگ ہم سورہ فاتحہ کریں تو یہ 11ویں سورت ہے, لیکن جز اما کی آخری 10 صورتیں آج انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو اس کے اندر کتنے سارے فا آئے ہیں, تو یہ ایک اور فا اضافہ ہو گیا ہے, فا نتیجیہ, یعنی کہ نتیجہ, رزلٹ کیا نکلا. اب اس یہ جو سارا پیچھے ہوا اس کا رزلٹ کیا نکلا, وہ آج اس آیت میں بتایا جائے گا کہ رزلٹ کیا تھا. تو جی سسٹر آپ بتائیں کہ یہ جو جعلہ ہے یہ کیا ہے. جعلہ فعل ماضی ہے, اس گڈ. کا جیم عین لام ہے, جعلہ یجعلو. کون اچھا, سے بات سے واحد ہوا؟ مذکر, جعلہ یجعلو, باب فاسی. ویری گڈ ماشاءاللہ. اور اب اس کا ہمیں فائل اگر ڈھونڈنا ہو تو کیا کوئی ظاہر فائل مل رہا ہے ہمیں اس میں؟ ہم تو ہم ہو سکتا ہے, لیکن متصل, ہاں
نہیں نہیں ریڈ والے ہم کو نہیں ابھی نوٹس کریں, صرف جعلا فعل کو دیکھیں. جالا میں ہوا فعل ہے, ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا وہ کچھ اور بنے گا, یہ اٹیچ ضمیر ہے, یہ کبھی بھی فاعل نہیں بنے. یہ منصوب ہو جائے گا. ہاں بالکل, یہ اٹیچ ضمیر کبھی بھی فاعل نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ مفعول بن کر آتی ہے اور ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس وقت مفعول بن رہی ہے. دیٹس گڈ. ابھی چلیں کا عصف معقول ان کی طرف. کا جو ہے یہ کیا ہے ریڈ کلر میں؟ کا ہے حرف عطف. ہاں وہ ہاں عطف نو عطف. جر سوری عطف بول گئی ہوں. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. حرف جر, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, آگے بتائیں. عصف معقول, اس میں عصف جو ہے وہ صف کا موصوف ہے اور معقول اس کی صفت ہے. یہ مل ویری کے گڈ. بننے دونوں پہ تنوین ہے تو اس سے کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں اسم ہو گئے, اور دونوں جو ہے آپ نے جیسا بتایا کہ عصف ہو گیا موصوف اور معقول ہو گیا صفت, اور موصوف اور صفت مل کے توصیفی. ویری گڈ. اب یہ مرکب توصیفی کیا بنے گا کا حرف جر کے یہ لیے؟ جارہ کے لیے مجرور. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا جعلا فعل کے لیے؟ اور جی کیا متعلق ہوں گے جعلا کے لیے. ہاں متعلق ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. اب جعلا فعل, اس میں ہوا فاعل, ہم اس کا مفعول اور متعلق مل کے پورا جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اس میں یہ جو مأکولن ہے نا, یہ مفعول کے وزن پہ ہے. مفعول اسم المفعول ہے, یہ ثلاثی مجرد کے فعل باب سے ہے, کہ باب یہ نہیں مزید الفی کے باب سے نہیں ہے, یہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے. اکل یاکلو سے ہے, تو یہ مأکول مفعول اس وزن پہ ہے, اور یہ یہاں پہ اسم المفعول ہی کے مفہوم دے گا. مأکول کھایا ہوا, ٹھیک ہے. یہ مفعول کا دیکھیں, اسم المفعول کا معنی اس میں بن رہا ہے نا, کھایا ہوا. تو جی اب اس کا ترجمہ کریں. فاجا عالہم, پس انہیں بنا دیا کاسف معقول, کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. پس اس نے بنا دیا انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ اس کا اب پس لگا نا فا نتیجہ, تو یہ نتیجہ نکلا کہ جزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی فا کو جزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں, پر اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جزائیہ تب کہا جائے جب پیچھے شرط آ رہی ہو. صحیح. تو یہاں پہ چونکہ شرط نہیں ہے نا, پیچھے کوئی شرط نہیں تھی جس کا ہم اس کو جزا کہیں, تو نتیجہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ ایک نتیجہ نکلا. یہ جو پیچھے سارا کچھ بتایا گیا اس کے بارے میں کہ کیسے ابراہ نے لشکر اپنا بھیجا, پھر اللہ نے کیا کارروائی کی, اور پھر رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ نے پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہماری یہ سورت. اچھا اب تھوڑا سا ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. جعل فعل جو ہے نا, یہ 346 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, اور کافی بڑا نمبر ہے, کافی زیادہ بار استعمال ہوا ہے. اور باب فاس سے یہ دیکھیں 340 بار سے باب فاس سے ہی آیا ہے, کسی اور نہ تو یہ مزید الفی کے باب میں گیا ہے اور نہ ہی ثلاثی کے کسی اور باب سے گیا ہے, صرف باب فاس سے ہے 340 بار. اور باقی جو 6 بار بچے وہ یہ اسم الفاعل بن کر آیا ہے 6 بار. تو آپ کا ہوم ورک کیا ہے, یہ جو باب فاس ہے اور اسم الفاعل بن کر آیا ہے, تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کی فعل ماضی کی گردان بنانی ہے, مضارع کی, امر اور اسم الفاعل. لیکن آپ کے لیے یہ میں کہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مثنیٰ کے صیغے چھوڑ دینے ہیں, صرف واحد اور جمع. اسم الفاعل بھی جب بنائیں تو واحد اور جمع. مثنیٰ کے صیغے چونکہ استعمال نہیں ہوتے, اس لیے اس آئی نو کہ سب کی لائف بزی ہے, تو آپ لوگوں کو ایزی کرنے کا اگر آپ بنانا چاہیں پوری تو بے شک پوری بنائیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اور اگر آپ شارٹ کٹ میں تھوڑا سا کم کرنا چاہیں کام, تو صرف واحد کے صیغے اور جمع کے صیغے بنائیں. تو یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اور جب یہ 340 بار آیا ہے اور صرف باب فاس سے ہی آیا ہے, تو ذہن میں اس کا پھر ترجمہ بھی رکھیے گا. بنانا اس کا ترجمہ ہے بنانے سے, کہ جعلا اس نے بنایا, تو اس طرح سے کر کے جعلو انہوں نے بنایا. تو اس طرح آپ ذہن میں بے شک آپ لکھ لیں, لکھیں بھی, اگر نہ لکھنے کا ٹائم ہو تو ذہن میں ضرور لائیں کہ ترجمہ کیا ہے, کیونکہ مین ہمارا
جو ہے ہمارا وہ ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہی تو سیکھنا ہے کہ ترجمہ کرنا آئے ہمیں، ٹھیک ہے. تو باقی اس میں ایک فعل آیا ہے رسالہ جو ہے را سین لام، تو یہ 513 بار استعمال ہوا ہے، جس میں سے باب افعال سے یہ 130 بار آیا ہے، ٹھیک ہے. مزید فی کا باب افعال، اس میں سے یہ 130 بار آیا ہے. اسم الفاعل یہ ایک ہی بار بن کر آیا ہے باب افعال کا مرسلہ، تو یہ آپ مرسلہ کو ذہن پہ رکھ لیں، یہ باب افعال کا اسم الفاعل ہے، ایک بار آیا ہے. اسم المفعول بن کر آیا ہے یہ مرسل بن کے 35 بار، اور ایک بار یہ فیمینن کے طور پر اسم المفعول بن کر آیا ہے مرسلات. اس میں بڑی طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایز اے فیمینن یعنی مؤنث کے طور پر آیا ہے. اور رسول یہ 332 بار اسم کے طور پر آیا ہے. اس کی اب دیکھیں رسول واحد ہے تو اس کی جمع مکسر بنے گی رسول، تو وہ بھی اسی کے اندر انکلوڈ ہے 332 میں، یعنی کہ اس کا چاہے واحد آئے پھر چاہے جمع آئے گا تو رسول ہوگا. اور اس طرح سے. اور رسالت جو ہے یہ بھی ایک اسم کے طور پر آیا ہے 4 بار. پیغام رسالہ ہوتا ہے نا، رسالہ پیغام، رسالت پیغام کے طور پر، تو یہ 4 بار آیا ہے. تو یہ آپ کی آپشنل ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہیں باب افعال سے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے بھیج دیں، میں چیک کروں گی انشاءاللہ. اگر نہ بھی تو کر رہے ہیں تو آپ کی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کی پریکٹس ہو جائے گی، پر وہ جعلہ کا ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 2 فعل اس میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور طرح کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں آلریڈی. یہ ہماری سورہ فیل الحمدللہ پوری کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.